बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़े खुले डुले अंदाज में, बड़े वाशगाफ अल्फाज में और बग़ैर लगी लिपटे रखे पाकिस्तान की फ़ौज और ISI के जो लाहौर के जो हेड हैं या पंजाब के जो सेक्टर कमांडर हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और बाजवा साहब को शिकायत की है कि जी कि ये हमें धमकियाँ मिल रही हैं, मार देने की धमकियाँ मिल रही हैं, थ्रेट्स मिल रही हैं और मुख्तलिफ़ अदारों की तरफ से हमें तलबी के नोटिस मिल रहे हैं। मेरी फैमिली जो है वो मेरी रेड लाइन है, अगर वहाँ पर पहुँचा गया तो मैं फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, बड़ी अजीबोगरीब सी बातें हैं। उस पर जो है वो थोड़ा सा किसी को नोटिस लेना चाहिए, बाजवा साहब हों या वज़ीर-ए-आज़म साहब हों, ये दो अफराद ही नोटिस ले सकते हैं। उस पर बात करेंगे, इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। और उनकी बातों के ऊपर कान रखने वाले भी बड़े लोग हैं और कुछ हमारे इदारों का माजी भी है, तो इस पर बात करेंगे। एक और ख़बर ये है कि लापता अफराद के मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है। फ़ैसला मतलब वो हतमी फ़ैसला नहीं है। समाअत जारी है, 9 तारीख़ तक मुलतवी कर दी गई है समाअत, और उसमें एक बड़ा जो हम कहते हैं ना जी कि अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है और उस पर बात करेंगे। आखिरी जो चीज़ है वो है कि शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब भी बड़ी हिम्मत कर रहे हैं कि उन्होंने 68 अरब रुपए का एक पैकेज रखा है जो अशियाए खुर्दनी है, जो किचन आइटम्स हैं, 5 दालें, आटा, चीनी, घी, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर सब्सिडी देने के लिए जो सफ़ेद पोश या जो गरीब लोग हैं क्या, और फिर उनके नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं उनके बेटे साहबजादे हमज़ा शहबाज, पंजाब के वज़ीर आला साहब। बड़ा अच्छा एक्ट किया उन्होंने जो केजरीवाल हैं इंडिया के, उनको फॉलो करते हुए जो है वो 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। और ये केजरीवाल जो है और जो इंडियन पंजाब के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने 300 यूनिट जो है तक बिजली फ्री की हुई है, 300 यूनिट तक बिजली फ्री की हुई है। तो उसका इम्पेक्ट जो है वो सूबे के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर, दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर तो जैसे भी आएगा ज़ाहिर आएगा, लेकिन इंडिया की मजमूई तौर पर जो है वो इकनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। इंडिया जो है उसने अपना वो जो डिफेंस और जो डेवलपमेंट और जो ह्यूमन इंडेक्स है उसको बढ़ाने के लिए, अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए, इंडस्ट्रियल जोन जिस तरह, फिर वहाँ की जो कम्युनिटी है, बिज़नेस कम्युनिटी, उन्होंने जिस तरह करके काम किया, जद्दोजहद की है, मतलब अपने लिए ख़ुद मुवाफ़िक हालात पैदा किए हैं गवर्नमेंट से हट के, तो वो उनकी बड़ी स्ट्रगल है। तो उसका नतीजा ये है कि मजमूई तौर पर जो है वो पंजाब को या जो दिल्ली की हुकूमत है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जो जिसको हम कहते हैं ना जो जाइंट या जो मुश्तरका जो आमदन है पूरे भारत की, वो संभाला दे देती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान को कुछ इस पर और तरह से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो हमारा जो नेशनल या जो कौमी आमदन है हमारे अखराजात उससे बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी 46 अरब रुपए का खसारे का बजट है हमारा, 46 रुपया नहीं, 46 अरब डॉलर का, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अरब रुपए तो बड़ी छोटी रकम है। 46 अरब डॉलर का खसारे का बजट है, और खसारे के बजट के साथ दुनिया की कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती होती, ये बात तय है। तो जब तक हमारा खसारा ख़त्म नहीं होता, डेफिसिट जिसको कहते हैं, वैसे तो मैं जब से मैंने होश संभाली है हमारा हर बजट ही खसारे का होता है। क्यों होता है कि हमारे जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं, हमारी आमदन कम है, और अखराजात हमारे ज़्यादा कौन से हैं, वो जो हमारी एजुकेशन पे नहीं लगते। एजुकेशन पे लगेंगे तो हो सकता है कौम जो है वो बिल्कुल उसी तरह के एक अनपढ़ ख़ानदान और एक पढ़ा लिखा ख़ानदान तरक्की कर जाता है, अनपढ़ ख़ानदान पीछे रह जाता है। अपने इर्द गिर्द मिसाल देख लें, ये इकॉनमी को, किसी भी रियासत की इकॉनमी को, किसी सोसाइटी की या किसी मुल्क की इकॉनमी को, कौम की इकॉनमी को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ये गली महल्ले वाली बात है। जो पढ़ा लिखा है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, अब तो टेक्नोलॉजी भी उस तरह की हो गई है, वो ख़ानदान तरक्की कर जाएगा जिसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, और जो बेचारे हमारे जैसे होंगे अनपढ़ जाहिल, वो पीछे रह जाएंगे। यही हमारा हाल है।
تو ہماری جو قومی آمدن ہے وہ جتنی بھی ہے اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ہم پر نہیں لگتا، نہ ہماری ایجوکیشن کے اوپر لگتا ہے بھائی، نہ صحت پر لگتا ہے۔ صحت مند ہوں گے، صاف پانی پینے کو ملے گا، زندگی اچھی گزرے گی، پڑھ بھی لیں گے، محنت بھی کر لیں گے۔ جب یہ دونوں کام نہیں ہونے، نہ ایجوکیشن ملنی ہے نہ صحت ہونی ہے، تو پھر ڈیفینس جو کرنا ہے کر لو پائن۔ تو پھر وہ مطلب اب یہ ریڈ لائن ہے ہمارے، اور وہ جو ریڈ لائن ہے نا، میں اسی کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ریڈ لائن کیا ہے۔ تو خیر، جب تک ہم جو ہیں وہ اپنا خسارہ کم نہیں کرتے، ہم اپنی جو حیت ہے یعنی قومی مزاج جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتے، اور جو اپنے ذرائع آمدن نہیں بڑھاتے، اپنی ترجیحات نہیں بدلتے، اگر ہماری ترجیح کیا ہے یہ سوچنا پڑے گا نا ہمیں، تو تب تک سر یہ خسارہ اور یہ قوم غلام یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ 100 یونٹ دے کے دیکھ لیں، کل کو یہ بھی کام نہیں آنے۔ 100 یونٹ بجلی سستی دینے سے دنیا کی قوم ترقی نہیں کرتی سر۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ برا کام ہوا ہے، جو اصل کام کرنے والے ہیں وہ کام کرنے چاہیے، اور یہ کام جو ہے کوئی گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے جو حالات ہیں یہ سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا، ایک نیا میثاق لکھنا پڑے گا، ایک نیا عمرانی معاہدہ 73 کے آئین کے ہوتے ہوئے ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم 73 کے آئین کے اوپر عمل کیوں نہیں کر پاتے۔ تو تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہونے۔ 100 یونٹ دے لیں یا 68 ارب روپے دالیں چینی مفت دے لیں۔ وہ کیا، ایک اویس اقبال صاحب ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کہ بنگلہ دیش جو ہم پہ بوجھ تھا ہماری اکانومی کے اوپر، کہ ہمارے بڑے کہتے تھے جی ہر سال تو سیلاب آیا ہوں سی، وہ قوم ہم سے امیر ہو گئی ہم سے آزادی لینے کے بعد، ہم پہلے سے بھی فارغ ہو گئے۔ تو اس میں 32 لاکھ خواتین، میں مردوں کی بات نہیں کر رہا، میں نوجوان لڑکوں کی بات نہیں کر رہا، میں 32 لاکھ خواتین بتا رہا ہوں۔ یہ اویس اقبال صاحب ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ 32 لاکھ بنگالی خواتین ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتی ہیں اور پیسے کماتی ہیں، جبکہ پاکستان میں 57 لاکھ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے خیرات پر پل رہی ہیں، خیرات پر گزارا کر رہی ہیں۔ یہ قوم کا مزاج ہے، یا یہ آپ نے مطلب یہ شیشہ ہے ایک طرح سے، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم خیرات پہ قرضے کے اوپر پل رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، امیر ہو رہے ہیں ہم سے۔ تو یہ 100 یونٹ فری کر کے، یہ سبسڈی دے کے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی۔ اور اگین یہ ریڈ لائٹ ہے، وہ کیا کہیں گے، ریڈ لائٹ ہی کہیں گے نا جی، کہ وہ سرخ بتی، خطرے کی بتی جو میں نے گفتگو کی ہے کہ پاکستان کو اپنی ترجیحات تبدیل کرنا ہوں گی، کیونکہ جو بھی پاکستان میں تھوڑی سی اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اس کے اوپر زندگی جیرن کر دی جاتی ہے، نوکریاں چھین لی جاتی ہیں، پھینٹ پڑتی ہے، گولیاں لگتی ہیں۔ آپ مطلب کوئی اگر اپنے حقوق کے لیے بات کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو بلوچ سیپریٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی نا بلوچ جو ہم سے ناراض ہو کے، جو بھی بلوچ ہم سے ناراض ہیں اور وہ پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں یا جنہوں نے بندوق اٹھا لی ہے، کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوگی۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو ہم ان کے جو حقوق ہیں، جو ان کی زمین ہے، جو ان کی دولت ہے، اس کے اوپر ان کو ہم ان کا حق تسلیم نہیں کرتے۔ تو یعنی اس ملک کے ریاستی داروں کا ایک مزاج ہے، ایک تاریخ ہے کہ یہاں پر اس طرح کی بات کرنے والے کے اوپر مشکل وقت آ جاتا ہے۔ تو میں کس کا ذکر کروں، حامد میر صاحب کا، اس سے پہلے بھی بے صحافیوں کو کوڑے بھی یہاں پر پڑے، صوبتیں برداشت کرنی پڑی، قید و بند کی، نوکریوں سے جانا پڑا، نوکریوں میں سے جانے والے تو ہماری نسل کے بھی لوگ ہیں۔ پھر اس طرح مطلب آپ کے نالج میں ہے ابصار عالم صاحب کو کس طرح گولی لگتی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح مطیع اللہ جان صاحب کو دن چڑھے اغوا کیا جاتا ہے اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا، کیمرے خاموش ہیں، کیمرے بند ہیں، اور جو پولیس ہے اسلام آباد کی وہ چاہ کے بھی انویسٹیگیٹ نہیں کر پاتی، اور کوئی عدالت جو ہے وہ معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتی چاہتے ہوئے بھی۔ تو یہ مزاج ہے ہمارے ریاستی اداروں کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارے اس طرح کے نہ ڈیزائن ہے نہ اس طرح کی کوئی خواہش ہے۔
تو اس کے باوجود پاکستان میں اس وقت آج کے دن 2 صحافیوں کی طرف سے اس طرح کی ٹویٹ کیے گئے ہیں، اس طرح کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے اہل خانہ سے متعلق ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، وہ سنگین نوعیت کے الزام لگا رہے ہیں، جنرل باجوہ صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نام کسی کا لیے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی جو فوج ہے، جس طرح آج بھی ایک سٹوری شائع ہوئی ہے انصار عباسی صاحب کی، اور نظر آ رہا ہے، میں اس پر میں گواہی دوں گا کہ کم از کم جو ہے وہ جن لوگوں کو یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، میری نظر میں نہ وہ پہلے صحافت کر رہے تھے نہ وہ اب صحافت کر رہے ہیں۔ پہلے بھی وہ ایک پارٹی کی ترجمانی کر رہے تھے، ایک پارٹی کے ساتھ تھے، اور کسی پولیٹیکل دوسری پارٹی یا کسی گورنمنٹ کے خلاف وہ ایک سازش کا حصہ تھے، وہ خود اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ تو یہ صحافت نہیں تھی، نہ وہ صحافت کر رہے تھے۔ تو یہ صحافت کی آڑ میں وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، صحافی نہیں ہو سکتے، صحافی کا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن وہ کلیم کرتے ہیں کہ صحافی ہیں، لوگ بھی ان کو صحافی سمجھتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے، کالی بھیڑیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں، نو ایشو، لیکن وہ چلیں بظاہر وہ کلیم کر رہے ہیں، یا کلیم اگر ہم ان کا نہ بھی مانیں تو وہ ایک پاکستان کے اداروں کے اوپر الزام ضرور لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام بھی انہی کی سیاست کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کا، اور وہ عمران خان صاحب کے ہم نوالا ہم پیالہ، وہ ہوتا ہے نہیں عزیز میاں اینڈ ہم نوا ہے نہیں، عزیز میاں قوال اور ہم نوا، تو یہ ہم نوائی میں ہے عمران خان صاحب کی۔ تو یہ بڑے انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، لیکن اس کے باوجود ریاست ہے، حکومت ہے، عدالت ہے، تو یہ اس طرح کے جو الزامات جو لگ رہے ہیں وہ خالی نہیں جانے چاہیے۔ یا تو پاکستان کی فوج اس کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو براہ راست نام لے کے وہ مخاطب کر رہے ہیں اور ان سے انٹرونشن کی داد فریاد بھی کر رہے ہیں۔ تو اس ملک میں ایک وزیر اعظم بھی ہے جس کا ثوابدیدی اختیار نہ بھی ہو، لیکن اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات جب شہریوں کے ساتھ پیش آ رہے ہوں، تو کیونکہ ہمارے ہاں میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یا تو ہونا کہ یہ کوئی بالکل کبھی ہوا ہی نہیں اس ملک میں ہوتا آیا ہے، اور ہمارے سامنے ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ شہزاد سلیم صاحب جو ہیں ان کی لاش ملی تھی ہمیں، وہ اٹھائے گئے تھے اور لاش کی صورت میں وہ برآمد ہوئے تھے یا بازیاب ہوئے تھے، زندہ بازیاب نہیں ہوئے تھے وہ۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی فوج جو ہے وہ کہتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارے کوئی پولیٹیکل ڈیزائنز نہیں ہیں، ہماری کوئی فیورٹ پارٹی نہیں ہے، تو پھر ان کے ان الزامات کا جواب جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اور اس کی ایک صورت ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کوئی انکوائری کمیشن بنا دے، یا پھر یہ جو افراد ہیں، جو دونوں افراد جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، یا ایک وقت تک انہوں نے صحافت کی ہے، کسی حد تک کی ہے، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے بیان بازی کی بجائے درخواست بازی کریں، یعنی کہ وہ یا تو کسی پولیس تھانے میں جا کے اس کی رپٹ کروائیں، ایف آئی آر کٹوائیں، اگر وہ نہ بھی کٹوائیں تو کم از کم ان کی طرف سے درخواست تو جانی چاہیے نا اندراج مقدمہ کی، کہ جی یہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، ان فونوں سے آ رہی ہیں، یا یہ وہ ایک شخص صاحب نے تو نام لیا ہے کہ جو آئی ایس آئی پنجاب کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں راشد نصیر صاحب، وہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو وہ ان کے خلاف جا کے درخواست کریں۔ ویسے تو جو زندہ معاشرے ہوتے ہیں جہاں پر حکومتیں ہوتی ہیں اور دستور ہوتا ہے، تو وہاں پر تو یہ ایک ایف آئی آر ہی ہوتی ہے ایک طرح سے، جو کھل کر اس طرح الزام لگا دیا جائے تو یہ ایک ایف آئی آر ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے یعنی ہمیں تھوڑا سا مارجن یہ دینا پڑے گا کہ ہماری ریاست کے مکینکس جو ہیں وہ اس طرح کے جمہوری معاشروں یا جمہوری حکومتوں والے وہ مکینکس نہیں ہیں، ہم آٹو پر نہیں لگے ہوئے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رسپانس آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں آیا۔ تو وہ درخواست دیں، اگر نہ درخواست ان کی کوئی تھانہ کوئی کچہری کوئی وصول کرے تو کم از کم وہ لوگوں کو بتانے جوگے ہوں کہ پائن یہ ہم درخواست لے کے گئے تھے، ہماری کسی نے نہیں سنی۔ تو دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کے جو بھی خدشات ہیں ان کو دور کرے۔ اگر ان کو کوئی دھمکی دے رہا ہے تو وہ اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ کراچی میں یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن وہ بڑے لوگ تھے،
جب مریم بی بی کراچی گئی تھیں اور فاطمہ جناح کے حق میں نعرے بازی کی تھی قائد کے مزار کے اوپر، تو پھر کچھ لوگ جذباتی ہو گئے تھے اور انہوں نے مریم صفدر صاحبہ کا جو دروازہ تھا ہوٹل کا وہ توڑ کے اندر گھس گئے تھے اور صفدر صاحب کو، کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا تھا، اور پھر آئی جی بھی اغوا ہو گئے تھے، اور پھر اس کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے شدید رد عمل کے بعد انکوائری بٹھائی تھی، اور پھر وہ جو وہاں کے سیکٹر کمانڈر تھے وہ تبدیل ہوئے تھے. یہ ہماری اطلاعات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ آن ریکارڈ ہے. یہ میں کوئی جو ہے وہ کوئی ذرائع کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، یہ کچھ ہوا تھا جنرل باجوہ صاحب کے دور میں ہوا تھا. یہ ابھی بھی خیر انہی کا دور ہے، لیکن پچھلی گورنمنٹ کے دور میں یہ والی بات ہوئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ماضی میں تو ہوتی رہی ہیں. اب اگر پاکستان کی فوج نے، جس طرح بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر وہ اس کے پیچھے نہیں ہیں، یہ الزامات غلط ہیں، تو پھر ان کو بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے، یا کوئی جنرل صاحب کو چاہیے کوئی انکوائری پہ بٹھائیں. تو یا پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ہر دل عزیز جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی صاحب، یہی نام اگر میں غلط نہیں کہہ لے رہا ان کا نام، سپریم کورٹ کے جو جج ہیں، جنہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جی کہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہاتھوں تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو وہ ان کو چاہیے کہ شہری آزادیوں سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی اس پر خط لکھیں چیف جسٹس صاحب کو، یا چیف جسٹس صاحب کے علم میں کوئی اور لے آئے، یا خود چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھتے ہیں، ٹویٹر شیٹر بھی دیکھتے ہوں گے، وہ نوٹس لیں اس کا سو موٹو. یا پھر وہ اسلام، یا یہی ہمارے جو دوست ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بھی ایک دوسری جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ لاپتہ افراد کیس کی سماعت کے متعلق تھی، اور وہاں پر عدالت کو بتایا گیا کہ جی کہ ابھی بھی کچھ 6000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ لاپتہ ہیں. یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کی طرف سے بتایا گیا، اور عدالت نے بڑی اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ان افراد کو بازیاب کروایا جائے. ریاست کی یہ ناکامی ہے، گورنمنٹ کی یہ ناکامی ہے، اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور جو پاکستان کی فوجی قیادت ہے، یا جو پاکستان کی فوج کی جو کمانڈ ہے، میں فوجی قیادت کے تو یہ والا لفظ، یہ ٹرمنالوجی ٹھیک نہیں ہے، جو فوج کی کمانڈ ہے وہ ہم سے زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، لیکن کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، ان کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے. پبلکلی ڈسکس نہیں کر سکتے، ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات، لیکن کوئی بھی معاملہ ریاست سے بڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی معاملہ ریاست کے لوگوں سے بڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں سے بڑی نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ جو باتیں آج ہم سے چھپائی جاتی ہیں، جب یہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بات کوئی بھی نہیں تھی، بات کوئی بھی نہیں تھی. کون سی بات نکلی تھی؟ لاپتہ افراد میں سے جو سب سے سنگین نکلی، بھٹو صاحب نے اپنی اسیری کے دنوں میں جو کتاب لکھی تھی، آئی ایم اسیسینیٹڈ، اس طرح کی وہ کتاب ہے، نام ہے اس ٹائٹل سے، جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ مری صاحب کا جو بیٹا تھا وہ مطلب وہ مار دیا گیا تھا. مطلب وہ لے کے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، تو کچھ ہوا، بقول جنرل ضیاء الحق صاحب کے، کہتے ہیں کہ مجھے ضیاء الحق صاحب نے بتایا تھا کہ جی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہوئے وہ اس نے مزاحمت کی اور وہ مارا گیا. تو کہاں انہوں نے کہا وہ بس بلوچستان میں کسی جگہ پر. انہوں نے کہا اس کی لاش کہاں پہ؟ انہوں نے کہا وہیں پہ کہیں پہ دفنا دی تھی، نشان بھی باقی نہیں بچا. تو مجبوریاں ہوں گی ریاست کی. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس وقت بتا دیا جاتا تو کون سی قیامت آ گئی تھی، لیکن کسی نے نہیں بتایا. یہ ایک وزیر اعظم نے اپنی گرفتاری کے بعد بتایا. تو چلیں، یہ ریاست کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہوں گی، لیکن مجھے ان مجبوریوں کی سمجھ نہیں آتی ہوتی. لیکن اگر ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، تو اچھی بات ہے. کیونکہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ بازیاب نہیں ہوں گے تو ہم تو وزیر اعظم کو بلائیں گے. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو ہی بلانا چاہیے، اور کسی نہ کسی ایک وزیر اعظم کو اس کے اوپر جو ہے وہ اندر دینا چاہیے. اگر مطلب ادھر ادھر پاناما کے اوپر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ
کر سکتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی NRO عمل درآمد کیس کے اوپر ہمارے 2 وزیر اعظم جو ہیں وہ نام نہاد کرپشن کے چکر میں وہ مقدمے جو ہمارے بھائی لوگوں نے بنائے ہوئے تھے تو ان کے چکر میں ان کو فارغ کر دیا. تو اس پر بھی فارغ کریں نا, یہ ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب کو بلانا چاہیے, اطہر من اللہ صاحب کو, اور پھر ان کو توہین عدالت لگا کے اندر کرنا چاہیے تاکہ وزیر اعظم صاحب بتائیں, یا کم از کم جا کے ان سے پوچھیں کہ پائن کیوں نہیں چھاڑ دے بندے نے, پھر یہ وزیر اعظم جو ہیں یہ کام کریں گے اس سلسلے میں. ورنہ تو وہ بلوچستان میں گئے ہیں وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ میں لاپتہ افراد سے جا کے متعلقہ حکام سے بات کروں گا. اور پائن بات نہیں کرنی ہوتی, آپ نے آرڈر کرنا ہوتا ہے, آپ وزیر اعظم ہیں. تو یہ وزراء اعظم کو مجبوری کی یہ بیڑیاں یہ زنجیریں توڑنی ہوں گی, اور میرا خیال ہے کہ عدالتوں اعلیٰ عدلیہ کو اس کی جو ہے وہ اوپر ان کی معاونت کرنی چاہیے. ذرا ٹینشن دیں گے تو انہیں عدالت لگائیں گے تو پھر جا کے یہ کسی کو, میرا مطلب ہے جا کے ٹینشن دیں گے آگے. ادروائز یہ بس ہلکی سی بات ہوتی ہے, جا کے تو یار انہوں نے کچھ کر لو, اچھا جی کر لینے, اوکے بات گئی, رات گئی, بات گئی, ختم. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جس کے اوپر پاکستان کی ریاست کو, یا پاکستان کی ریاست کے کسی نہ کسی ایک ادارے کو, 3 ادارے ہیں نا جی بڑے اہم, مقننہ ہے, عدلیہ ہے, اور گورنمنٹ ہے. تو ان 3 اداروں میں سے کسی ایک کو, یا حکومت کے ہی باقی جو ادارے ہیں حکومت مقننہ کے ہی جو آگے آرگن ہیں, ان میں سے کسی ایک کو اس رسپونڈ کرنا پڑے گا. یہ چیزیں ایسے نہیں جا سکتی ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں بتایا جاتا تھا, کہ ثبوت دکھائے جاتے تھے, اور کون دکھاتا تھا؟ جن کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. تو آپ نے محبتوں کے دور بڑے دیکھے ہیں اکٹھے, یہ آپ ہی کے پروردہ تھے, یا آپ ہی کی ان کے ساتھ محبتیں تھیں, اب یہ آپ کے اوپر جو ہیں وہ سنگین قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. تو ہم تو مطلب پہلے بھی لا تعلق تھے, اب بھی ہم باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشے ہو رہے ہیں. تو ملک کو تماشا نہ بنائیں, اس مسئلے کو حل کریں. یہ آپ کی پرانی محبتیں, آپس کی باہمی محبتیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.